बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आने वाले दिनों में एक ट्रक होगा और उस ट्रक पर कोई बैद नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के साथ उस ट्रक पर सवार इमरान खान साहब भी हों। और एक दफ़ा पहले माजी में भी ये एक ट्रक के सवार थे, लेकिन इमरान खान साहब ने रास्ता बदल के शॉर्टकट मारा था और वो अब शॉर्टकट लेके इमरान खान साहब पछता रहे हैं। और कोई दरमियान में एक बंदा इन्होंने डाला है जो इस किस्म की बातें लंदन पहुंचा रहा है। ये ख़बरें सामने आनी शुरू हो गई हैं कि और फिर के नवाज शरीफ साहब का जो कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से वापस आ गया है। आपको पता है कि मंदिर से गायब थे नवाज शरीफ साहब और अब वो मीटिंग्स कर रहे हैं लंदन में। वो मीटिंग्स किन के साथ हो रही हैं, कौन से लोग उनसे, ये लाहौर से गए हुए, इस्लामाबाद लाहौर से गए हुए लोग, कौन से लोग हैं जो मिल रहे हैं और वो क्या कहानियाँ वहाँ पर चल रही हैं, वहाँ पर क्या सियासी खिचड़ा समझते हैं ना, खिचड़ वो तैयार हो रहा है। इस पर भी बात करेंगे। और एक बात और कि जो जूजू इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ घेरा तंग हो रहा है, इमरान खान साहब जो है वो ज़्यादा घबरा रहे हैं और ज़ाहिर नहीं कर रहे, तो वो क्या मामलात हैं वो भी बात करेंगे। और दूसरा ये कि चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब ने बतौर एहतजाज जो काम किया है, वो एक तरह से उन्होंने कहा कि जी मैं सरेंडर करता हूँ अपनी सर्विसेज, मुझे वापस भिजवा दिया जाए, मुझे ये पोस्टिंग मेरे बारे में नहीं है चीफ़ सेक्रेटरी। यानी चीफ़ सेक्रेटरी का जो ओहदा होता है वो या प्रिंसिपल सेक्रेटरी का वो एक मेराज होता है ब्यूरोक्रेसी में। जिस तरह अगर आप फ़ौज में सर्विस कर रहे हैं और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो आपका एक अल्टीमेट होता है ना, गोल वो होता है, तो या उसके बाद आप क्या आपने करना होता है। तो इसी तरह जो चीफ़ सेक्रेटरी होता है, अगर वहाँ पर भी आपकी इज़्ज़त ना हो या इज़्ज़त ना बाकी बची हो तो फिर घर जाना बेहतर होता है। तो ये वाक़यात हैं। परवेज़ इलाही साहब सूबे को किस तरह चला रहे हैं। और मैं यानी कि कुछ लोग हैं जो इतने सेंसिटिव थे कि उनके यानी कह लें कि जो एंटीना थे, हसासियत का लेवल ये था कि उनको दो तबादलों के ऊपर जो है वो पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो डूबता हुआ नज़र आ रहा था। और फिर लेटर लिखे गए, सुओ मोटो नोटिस दिए गए, वज़ीर आज़म को पाबंद किया गया कि तुमने ये तकर्र और तबादले नहीं करने, हम हर चीज़ को देख रहे हैं। और अब 50 के करीब परवेज़ इलाही साहब ने तबादले कर दिए हैं। और जाहिर है कि वो सारे के सारे जो तबादले हुए हैं वो इमरान खान साहब को और परवेज़ इलाही साहब को बचाने के लिए हैं। इमरान खान साहब, गोगी, पिंकी एंड कंपनी, वो जो भी कॉरिडोर था, जो नाम दिया था मरियम साहिबा ने, ये सब उसको, ये जो पंजाब के जो थे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के जो डीजी थे, वो उनको तब्दील कर दिया। और वो क्या कर रहे थे, वो गोगी बीबी के जो कागजात हैं वो फरोल रहे थे और मुकदमात बना रहे थे, चीज़ें बना रहे थे। तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, अब उनको मेरा ख्याल है कि अब वो कोई जूं फौत हो गई है, वो कोई बड़ी नहीं मेरा ख्याल है जूं जो अब किसी के कान के ऊपर रेंग जाए कि ये पंजाब में क्या हो रहा है। तो किसने नोटिस किया? ये नोटिस किया है जनाब चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब ने। और उनको मेरा ख्याल है कि इतना तंग कर दिया है परवेज़ इलाही साहब ने कि वो भाग गए ओहदा छोड़ के। तो मैं सिर्फ ये इस पर जो है ना वो नोटिस में लाना चाह रहा था कि शायद जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान है वो इन मामलात के ऊपर भी जो है वो नज़र मार लें या ध्यान कर लें, कोई नोटिस ले लें। अदरवाइज़ तो उन्होंने फ़िक्स किए हुए हैं कि पाकिस्तान में अगर सू मोटर नोटिस होने हैं तो वो बस एक ख़ास मकसद के लिए होने और ख़ास लोगों के लिए होने, और बाकी तो वो फिर जो है ना खालिद भट्ट साहब हमारे जो हैं, जो उन्होंने वो फोरमैन शो वाले, जो उन्होंने भूटान के का 3 रुकनी बेंच, वो जो उन्होंने मंजर कशी की है, तमसील कारी की है, वो आप देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी सोच क्या है और हमारे इदारे किस तरह चल रहे हैं। कामरान अली अफजल साहब ने सुना है कोई ख़त भी लिखा है, और ये क्यों लिखा है उन्होंने, जो बात सामने आ रही है, ये चीज़ें अभी मंजर आम पर नहीं आई। उन्होंने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को एक ख़त में ये सारा अपना मुद्दा सामने उनके रखा है। वो इसलिए जो समझ आ रही है ना बात, एक कॉमन सेंस जो है वो है कि जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, उन्होंने अपना एक अनपढ़ सा बंदा है मोहम्मद ख़ान भट्टी, वो कोई 12वें 13वें स्केल के ऊपर भर्ती हुआ था। हमारे गौहर भट्ट साहब हैं, वो चूँकि पंजाब असम्बली की बीट करते हैं बतौर रिपोर्टर,
تو انہوں نے وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اس پوری فیملی کو. گجرات کی ہے کہ یہ منڈی بہاولدین کے، منڈی بہاولدین کے. تو یہ چودھری برادران یا چودھری پرویز الہی صاحب کے کار خاص ہے. ہر جائز نجائز کام ان کا انہوں نے کرنا ہوتا ہے. اور یہ جناب ان کو جو اسپیکر رہے ہیں، یعنی کہ پچھلے دور میں بھی یہ بھی ابھی وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے اسپیکر تھے، اور اس سے پہلے بھی جب یہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے دور میں، تو انہوں نے اس کو بہت زیادہ نوازا. تو اب حد یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے پرنسپل سیکرٹری اپنا محمد خان بھٹی صاحب کو لگا دیا. اب ان کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن بھی ہوئی ہے، اور جو اس وقت پنجاب کی، یا جو پنجاب میں ہی کہیں گے، جو بیوروکریسی ہے، جو سول CSS کا امتحان پاس کر کے آتی ہے مقابلے کا، وہ اپنا انڈرمائن خود کو سمجھ رہی ہے کہ ایک ایسے بندے کو ان کا پرنسپل سیکرٹری یعنی کہ باس بن کے وہ بیٹھ گیا ہے کہ جو انڈر ایجوکیشن، مطلب ایجوکیشن بھی اس کی جو ہے وہ متعلقہ نہیں ہے، نہ وہ 12ویں 13ویں کے اوپر وہ بھرتی ہوا. کسی نے کہا تھا کہ یہ پرنسپل سیکرٹری صرف لکھ کے آپ کو دے دے تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا. تو چیف سیکرٹری پنجاب نے بھی، میرا خیال ہے کہ وہ دیکھیں ایک عمر گزاری ہوتی ہے عزت کے ساتھ نوکری کرتے ہوئے، اور پھر اینڈ پر یہ ضلالت کہ آپ جو ہے وہ ایک جس کو آپ چپڑاسی نہ رکھتے ہوں، یا جو آپ کے سامنے جی حضوری کرتا پھرے، اس کو آپ جناب بنا دیں اس کا باس، تو پھر وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے. پولیٹیشنز کا معاملہ تھوڑا سا اور ہوتا ہے، اور دنیا بھر میں ہوتا ہے. پولیٹیشنز جو ہوتے ہیں ان کی جو یہ اکیڈمک کوالیفیکیشن ہوتی ہے یہ میٹر نہیں کرتی. وہ جہاں دیدہ لوگ ہوتے ہیں، سسٹم کے اندر سے آئے ہوتے ہیں. تو یہ بیوروکریسی پڑھی لکھی اسی لیے ہوتی ہے ساتھ میں کہ قانون کو بھی سمجھتی ہے، معاملات کو بھی سمجھتی ہے، اور اسٹیٹ کو کس طرح چلنا ہے وہ پولیٹیشنز کو اسسٹ کرتی ہے. لیکن جو وزڈم ہوتی ہے، پولیٹیکل وزڈم، وہ بہرحال غالب ہوتی ہے. انہوں نے تو وہ ذرا لگے بندے انداز میں چیزوں کو چلانا ہوتا ہے، انہوں نے تو قانون تبدیل کرنا ہوتا ہے یا قانون بنانا ہوتا ہے. تو پنجاب میں ایک انریسٹ ہے بیوروکریسی کے اندر، اور اس کا کوئی نوٹس نہیں لے گا، یہ مدعا ہے. اچھا جی، یہ بات ذرا تھوڑی سی میں نواز شریف صاحب کی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ 9 اپریل سے آنورڈ، بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا پہلے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ سلپنگ موڈ، یا کہہ لیں کہ ذرا پردے میں، یا مطلب پولیٹیکل ایکٹیویٹی ذرا کم کر دینی، کچھ طبیعت کی بھی وجہ ہو سکتی ہے اور کچھ حالات کی بھی. تو نواز شریف صاحب جو تھے وہ منظر سے ذرا تھوڑا سا وہ آف دا سکرین ہو گئے تھے. تو اب یہ پچھلے 2-4 دن سے نا وہ ان کی ویڈیوز بڑی زبردست آ رہی ہیں. جو آج بھی آئی ہے، وہ باہر نکلے ہیں، صحافیہ کے کھڑے تھے، یار آپ ادھر ہی کھڑے ہیں، ابھی تک آپ گئے نہیں، چائے پی لیتے آتے تو معذرت، اپالوجی، بڑا کانفیڈنٹ. اور صحافیوں نے کہا کہ جی وہ پاکستان میں اکانومی بڑی بہتر نہیں، تو کیا ڈالر کتنے تک پہنچا پھر، تو یعنی کانفیڈنس. تو لندن میں نا کل بھی میری اطلاع ہے کہ کل بھی بڑی بیٹھکیں ہوئی ہیں، اور وہاں پر بیٹھ کے جو سوچا جا رہا ہے، غور و خوض کیا جا رہا ہے، اس کی بھنک جو ہے وہ بنی گالہ بھی پہنچی ہوئی ہے. اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو غور و خوض ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اب جو نااہل کرانا ہے وہ کس طرح کرانا ہے. ظاہر ہے کہ وہ لندن بیٹھ کے تو نہیں کرا سکتے، تو اب وہ کیا کر رہے ہیں سر جی؟ وہ اپنی پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ ہن انسان دے بچے بنو، یہ موقع ہے آپ کے ہاتھ میں پاکستان کو ٹھیک کرنے کا، چیزوں کو، وہ جو جس سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ٹھیک کرنے کا. تو کوئی کمزور کیس نہیں بنانا. تو وہ ساری نگرانی جو ہے نا عمران خان صاحب کے خلاف جو آپ کو ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے اس وقت کہ الیکشن کمیشن، خیر تو وہ ایک آئینی ادارہ ہے، وہ خود سے رول پلے کر رہا ہے. وہ انہوں نے، میرا خیال ہے کہ 18 اگست کو، یہی ہے نا جی ڈیٹ، 18 اگست کو اور 23 اگست کو اور 24 اگست کو عمران خان صاحب کو طلب کر رکھا ہے توشہ خانہ کیس میں، یہی منی لانڈرنگ سے زیادہ کیا فارن فنڈنگ کیس میں. تو یہ تو ان کی اپنی ہے. وہاں پر عمران خان صاحب جو کچھ مرضی کہتے پھریں کہ مل گئے، یہ ہو گیا، فوجیوں کا ہے، ان کا ہے، وہ جو کچھ مرضی کہتے پھریں، لیکن یہ ایک اٹانومس، ایک دستوری ایک باڈی ہے، ایک فورم ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے. لیکن جو گورنمنٹ سائڈ سے جو آپ کو ایک دم سے جو تحرک نظر آیا ہے، وہ لندن میں بیٹھ کے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چابی دے رہے ہیں. تو وہ جو چابی ہے وہ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں، بھائی جان کو دے رہے ہیں، اپنے نکے بھرا کو،
اور پوری کی پوری فیڈرل کیبنٹ کو کہ یار کہ ہم ڈھیلی نہیں پانی. اور جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں وہ وہاں پر ان کی وہ میرا مطلب ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں جی ویڈیو کال شال کے ذریعے جو ہوتی ہے میٹنگز میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور بھی کافی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اور بھی جو قانون دان ہیں وہ جو مصطفیٰ رمدے صاحب ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ اپنا اپنا فیڈ بیک دے رہے ہیں. نواز شریف صاحب کا سارا فوکس ہے کہ اب اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے, اور گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی لوپ ہول نہ چھوڑ دے, کہیں پر کوئی کچا ہاتھ نہ ڈالے. تو یہ ان کا سارے کا سارا فوکس ہے. ان سے ملاقاتیں جو لوگ کر رہے ہیں وہ ان میں سے کچھ صحافی بھی ہیں. کل نجم سیٹھی صاحب بھی ان سے ملاقات کی, مریض جہانگیر صاحبہ نے بھی ان سے ملاقات کی, اور بھی کچھ لوگ ہیں. تو ایک خبر یہ چلی ہے, اور یہ خبر نون لیگ کے کوارٹر سے لیک ہوئی ہے, اور عبداللہ طارق سہیل صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے کالم میں بھی لکھی ہے, اور ہمارے دوست ہیں زمان بون صاحب انہوں نے بھی ٹویٹ شیٹ کیا ہے اس کے اوپر. اور وہ جو ہیں عبداللہ طارق سہیل صاحب انہوں نے تو اشارہ دیا ہے کہ کوئی لاہور میں کوئی ریٹائرڈ افسر ہیں بزرگوار. اب وہ اشارہ جو ہے وہ میری سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, کہ وہ جو وہ شاید کسی بیوروکریٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہوں کہ وہ اسرائیل کو مطلب تسلیم کرنے کے حق میں ہیں. تو وہ نواز شریف صاحب کو اپروچ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر کہ جی کہ جا کے ان سے بات کریں کہ معافی تلافی کہ میرے مغروں مطلب یہ نہ کریں میرے ساتھ, کہ مجھے نااہل نہ کروائیں. اور بلکہ وہ یہاں تک وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میں آپ کی نااہلی کے اوپر بھی آواز اٹھانے کو تیار ہوں. آپ کے ساتھ میثاق جمہوریت جیسے معاملات, وہ جو میں نے کہا نا کہ مجھے وہ ایک ٹرک کے اوپر بیٹھے نظر آ رہے ہیں آنے والے وقت میں, تو عمران خان صاحب کی طرف سے وہ آفر پوری ہے کہ میرے ساتھ بیٹھیں, ہم بات کرتے ہیں, میثاق جمہوریت کرتے ہیں, الیکشن میں فوری الیکشن کا بھی مطالبہ نہیں کروں گا, یہ اندرون خانہ ہیں باتیں, تو میرے ساتھ جناب معاملات طے کریں. اب خبریں کچھ اس طرح کی بھی ہیں کہ یہ کوئی ریٹائرڈ کوئی جرنیل ہیں, لیکن میں کچھ عمران خان صاحب کے ایسے دوست ہیں جو کامن فرینڈ ہیں نواز شریف صاحب کے بھی اور عمران خان صاحب کے بھی. ظاہر ہے کہ دونوں اکٹھے کرکٹ کھیلتے رہے ہیں لاہور جم خانہ میں, اور لاہور کی ایلیٹ میں موو کیا کرتے تھے عمران خان صاحب کسی بھی حوالے سے. بہرحال وہ بڑے وہ بلو آئٹ چائلڈ تھے لاہور کی پاکستان کی ایلیٹ کے. نواز شریف صاحب ایلیٹ کا حصہ تھے اور کرکٹ کھیلا کرتے تھے, کامن فرینڈز ہیں ان کے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 کے دھرنوں میں عمران خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مجھے کسی نے کے ذریعے آفر کی گئی ہے کہ پتہ نہیں کتنے ارب کی لے لو اور گھر جاؤ. تو وہ بھی ان کا غیر سیاسی اور ایک بزنس مین دوست ہے جو نواز شریف صاحب کا اور ان کا ہے. تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کے کسی کامن فرینڈ سے لیا ہو عمران خان صاحب نے, کیونکہ وہ پھر اکثر ماندی نا ایک دو دوست جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے کانے ہوتے ہیں جی لنگوٹیے دوست جو ہوتے ہیں. تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کر کے رابطہ کیا گیا ہو. لیکن جو کل تک کی میٹنگز تھی, جو آج بھی میٹنگز ہوئی ہیں وہاں پر لندن میں, وہ یہ بتاتی ہیں کہ نواز شریف صاحب ڈیم سیریس جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہیں کہ عمران خان صاحب کو اب ان کا جو منطقی انجام بنتا ہے, جو لاجیکل اینڈ جس کو کہتے ہیں, اس تک ضرور پہنچانا ہے. اور وہ یہی ہے کہ جنہوں نے ان کو کھڑا کیا تھا وہیں سے راستے نکل رہے ہیں. تو اب وہ تو ایک سائیڈ پہ ہیں, تو لہٰذا جو ہمت مارنی ہے وہ گورنمنٹ نے مارنی ہے ہمت. تو گورنمنٹ جو ہے وہ چانس ضائع نہ کرے. نواز شریف صاحب اس پر اپنی پوری توانائیاں صرف کر رہے ہیں, پوری توجہ دیے بیٹھے ہیں اور پورے کانفیڈنٹ ہیں. اور انہوں نے جو ظاہر ہے وہ اگر وہ یہ آج بھی جو انہوں نے میٹنگز کی ہیں اسی معاملے پر کی ہیں اور پروگرس رپورٹ لے رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں. تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ایف آئی اے نے کی ٹیمیں بنا دی ہیں, اسد کیسر صاحب کو بھی طلب کیا گیا ہے, اسد کیسر صاحب کو 11 اگست کو طلب کیا گیا ہے, اور محمود رشید صاحب کو بھی 11 اگست کو طلب کیا گیا ہے ایف آئی اے میں. تو یہ رپورٹیں نواز شریف صاحب بیسکلی یہ جو تحرک ہے, یہ جو ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے, یہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ جناب کے لیفٹ بائی اتنا لات تو کے جو نواز شریف صاحب یا جو نون لیگ کی گورنمنٹ ہے یہ پیچھے پڑ گئی ہے عمران خان صاحب کے, تو یہ وہ پیچھے سے تنابیں جو کھینچی نا لگامیں وہ نواز شریف صاحب کھینچ رہے ہیں. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو کوڑا جواب دے چکے ہیں.
کہ پائن بس بہت ہو گئی، جب آپ کا ٹائم تھا آپ نے کوئی رعایت نہیں کی تو بھجدے ہیں وان ایکو جہے ہوندے نے. ٹھیک ہے جی. تو وہ اب معاملات اسی طرف بڑھ رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کو معافی کوئی نہیں ملنی، اور یہ معافی جو ہے یہ نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ملنی ہے، جس لیول پر یہ معاملات لے کے جا چکے ہیں، جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے رسپونڈ کیا ہے یا کہہ لیں کہ رد عمل ظاہر کیا ہے وہ جنرل سرفراز صاحب کے معاملے کے اوپر، اور پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ جس طرح کی معاملات انہوں نے کیے ہیں. نواز شریف صاحب کے خلاف تو جیل میں عمران خان صاحب جس لیول پر چلے گئے تھے، وہ تو اگر بر وقت جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب انٹروین نہ کرتے. اب یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے، پاکستان کے دستور اور قانون کی کتابیں کیا کہتی ہیں یہ تو عمران خان صاحب بہتر جانتے ہیں کہ تب وہ وزیر اعظم تھے، اور وہ بتائیں قوم کو کہ وہ نواز شریف صاحب کس طرح باہر چلے گئے تھے ایک سزا یافتہ ہونے کے باوجود. میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو مجھے پاکستان کے ایک بہت بڑے اور جہاں دیدہ اور پاور پالیٹکس کے ایک پلیئر آپ سمجھ لیں، اس نے یہ والی بات بنفس نفیس، جس طرح میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، یہ تو ہم وہ کر رہے ہیں نا ورچوئل گفتگو کر رہے ہیں، میں دو بدو کی بات کروں آمنے سامنے فزیکلی. انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ یہ باجوہ صاحب ہی تھے جو عمران خان صاحب سے بچا کے نواز شریف صاحب کو باہر لے گئے. ادروائز عمران خان صاحب تو اس نیت کے اوپر تھے یا اس ارادے کے اوپر تھے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہی ان کا کام جو ہے وہ تمام کر دیا جائے. تو اس کے لیے ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ وہ خود تو بنی گالہ سے آ کے وزیر اعظم ہاؤس سے انہوں نے آ کے تو ان کے کھانے میں زہر نہیں نہ ڈالنا تھا. تو یہ جو پاکستان کا ریاستی ڈھانچہ ہے، سسٹم جو ہے، یہی سپورٹ کر رہا تھا یا اسی کے اندر کے کچھ لوگ سپورٹ کر رہے تھے جن سے باجوہ صاحب نے پھر جان چھڑائی. تو یا باجوہ صاحب کو یہ ادراک ہوا کہ یہ اچھا میں کوئی وکالت نہیں کر رہا باجوہ صاحب کی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چیزوں کی سمجھ بھی آتی ہے اور پھر آپ جب چیزوں کو طریقے کیسے ہی جان چھڑانی ہوتی ہے آپ نے نا، جب آپ کو چیزیں چمٹ جائیں یا آپ جب آئیں تو پہلے سے لوگ موجود ہوں. جب باجوہ صاحب بنے تھے آرمی چیف تو بہت سے پہلے سے لوگ موجود تھے نا، اور وہ چیزیں اپنے زور پہ چل رہی تھیں، یہ اقامہ شکامہ یہ سارا کچھ زور سے پہلے سے چل رہا تھا. تو باجوہ صاحب وہ اس شخصیت کا کہنا ہے کہ جی کہ یہ باجوہ صاحب تھے جو عمران خان صاحب سے بچا کے نواز شریف صاحب کو لے گئے تھے. تو نواز شریف صاحب کس طرح مطلب کہہ لیں کہ اتنا بڑا جگرا سیاستدان کا کہاں ہوتا ہے، یا اگر ہوتا ہے تو پھر ہوتا ہوگا. فی الوقت تو سمجھ آتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو جتنا ڈیمیج اور پاکستان کو جتنا ڈیمیج نواز شریف صاحب کو، پاکستان کی سوسائٹی کو عمران خان صاحب نامی تجربے نے جتنا کیا ہے اتنا شاید کسی نے نہیں کیا. تو ابھی تو بات عمران خان صاحب پہ رکی ہے، آگے بھی کہیں پہ جائے گی. تو فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.